अस्सलाम वालेकुम। मैं पीर इकबाल आप की खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा आज का लेसन जो है ये क्लास 11th बिज़नेस स्टडीज़ का है और हम चूँकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, वही हमारा चैप्टर जो है वो अंडर डिस्कशन है। तो आज का हमारा जो टॉपिक इसमें है वो चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर है कि पब्लिक सेक्टर जो है इसका जो है एक रोल जो है वो ये किस तरह से जो है हमारी ज़िंदगी में जो है या ये पब्लिक सेक्टर जो है ये किस तरह से अपना रोल जो है अदा करता है या एक चेंज जो है सोसाइटी में लाता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर जो है ये पब्लिक सेक्टर की बात जो हम यहाँ पर करते हैं, तो इसमें ये बात है कि प्राइवेट सेक्टर की जहाँ तक हम बात करेंगे कि पब्लिक सेक्टर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये किस तरह से जो है एक चेंजिंग रोल जो है सोसाइटी में प्ले करता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जहाँ तक हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वेस्ट करता है सिर्फ उन्हीं जगहों पर जहाँ पर उनको अपना प्रॉफिट मोटिव हो, जहाँ पर अच्छे अच्छे उनको रिजल्ट्स हों, जहाँ पर एफिलेंट क्लास लोग रहते हों, पैसे वाले लोग रहते हों, तो वहाँ पर वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और उनकी सर्विसेज को वही लोग अवेल कर सकते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, जो अमीर होते हैं। क्योंकि दुनिया में अमीरों की तादाद बहुत कम है और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि गरीब आवाम बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इस गरीब आवाम को जो है ये मुनहसर है सिर्फ पब्लिक सेक्टर पर। इसीलिए पब्लिक सेक्टर का एक चेंजिंग रोल है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को कैटर करता है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है और प्राइवेट सेक्टर से चंद लोग फैज़याब होते हैं, चंद ही लोग जो हैं प्राइवेट फैसिलिटीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो एक बात यह है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो कुछ जगहों पर इन्वेस्ट करता है जहां उसको अपनी जो है ज़्यादा लालच हो, ज़्यादा नफ़ा मिले, ज़्यादा पैसे मिले। तो इस तरीके से इन ऑर्डर टू इंक्रीज पेस ऑफ डेवलपमेंट, लिहाजा इस तरह से डेवलपमेंट ओवरऑल नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए, क्योंकि वो गिनी चुनी जगहों पर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। लिहाजा जो बकिया जगह हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट को चलाने के लिए या तमाम इलाकों की तरक्की के लिए, तो पब्लिक सेक्टर को जो है इसका एक बहुत अहम रोल बनता है। आजकल के ज़माने में पब्लिक सेक्टर को जो है बहुत ज़िम्मेदारी डाली गई है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की बात हम करेंगे एंड इन एवरी फील्ड, इन एवरी रेस्पेक्ट हम बात करेंगे। तो पब्लिक सेक्टर की जहाँ बात है, these where public sector units are almost set up in every area of economy। वो इकोनॉमी का कोई भी सेक्टर नहीं है कि जहाँ पर पब्लिक सेक्टर के इदारे मौजूद नहीं हैं। वहाँ पर उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उन यानी कि एरियाज़ को जो है उनको डेवलप करने के लिए या इस इकोनॉमिक सेक्टर को जो है बूस्ट देने के लिए, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है अपने इंस्टीट्यूशंस रखे हैं, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, उनकी इमदाद के लिए, ताकि ये इलाके जो है रोज़ बरोज़ तरक्की करें, उनमें रोज़ बरोज़ चेंज आए। इसीलिए हम कहते हैं कि चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जहाँ तक ये देखा गया, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एरिया इसमें बहुत ज़्यादा है और देखा गया है कि ये पब्लिक सेक्टर को रोल दिया गया था, बट इट हैज़ नॉट कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, क्योंकि कहीं लोगों ने इसमें कोऑपरेट नहीं किया, कहीं गवर्नमेंट ने जो है या पब्लिक सेक्टर ने जो है इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी,
تو اٹ پروو ٹو بی اے فیلئر. دیکھتے ہی جہاں پر بھی آج لوگ زیادہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مور ریسپانسبل ہے. اگر پیسے لگتے ہیں لیکن ان سے جواب بھی طلب کیا جاتا ہے. کمپیریٹیولی اگر پبلک سیکٹر میں کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کے لیے کوئی وہاں پر ریسپانسبل نہیں ہوتا، کہ کسی سے ہم جواب مانگ نہیں سکتے. تو اس کے ریزنز جو ہیں، یہ جو پرانے زمانے سے پبلک سیکٹر ادارے تھے، پرائیویٹ سیکٹر چونکہ یہ جو ہے نیا جو ہے وجود میں آ گیا. پرانے زمانے سے تو پبلک سیکٹر ہی جو ہے کام کرتا تھا، پبلک سیکٹر ادارے ہی تو تھے. لیکن وقت کے ساتھ پبلک سیکٹر آہستہ آہستہ سے کمزور ہونے لگا اور پرائیویٹ سیکٹر آہستہ آہستہ وجود میں آنے لگا. تو اس طرح سے 1991 میں جو ہے اس کے بارے میں ایک ری تھنکنگ کی گئی کہ نہیں جی، اس پبلک سیکٹر کو کیسے جو ہے ایک بار پھر پٹری پر لایا جائے، اس پبلک سیکٹر کو کیسے فعال بنایا جائے، یہ پبلک سیکٹر کیسے جو ہے اس میں چار چاند لگ جائے اس کی فنکشننگ میں. تو اس ریشنیل آر ریزنز فار گیونگ امپارٹنس دا پبلک سیکٹر اروز فرام دا فالوئنگ. یعنی یہ کچھ نیچے دیے ہوئے یہ پوائنٹس جو ہیں، انہی کی وجہ سے جو ہے پبلک سیکٹر وجود میں آ گیا. نمبر 1 از ڈیولپنگ انفراسٹرکچر. پبلک سیکٹر کو اس لیے وجود میں لایا گیا تاکہ ہر جگہ جو ہے، چاہے یہ ادارے ہیں، چاہے یہ دفاتر ہیں، چاہے پبلک سیکٹر کے جتنے بھی ادارے ہیں، تو ان میں جو ہے انفراسٹرکچر کی جو کمی تھی، تو یہ دیکھا گیا 1991 کے بعد اس میں زور دیا گیا کہ اس کے انفراسٹرکچر کو بڑھایا جائے، انفراسٹرکچر فیسلٹیز ہر جگہ پرووائڈ کی جائیں. تو جب ہم آج ریسنٹلی بات کریں گے، آج جہاں بھی پبلک سیکٹر کے ادارے کام کرتے ہیں ان میں انفراسٹرکچر کی کوئی کمی نہیں رکھی گئی ہے. اگر ہے بھی کہیں تو اس کو وار فوٹنگ بیس پر جو ہے آج پورا کیا جا رہا ہے. تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بیلنسڈ ریجنل ڈیولپمنٹ. تو ہر ریجن کو جو ہے یکساں ترقی ملے. ایسا نہ ہو کہ ایک سیکٹر جو ہے اکنومی کا یا ایک ریجن جو ہے کنٹری کا، وہاں کے لوگ خوشحال ہوں، ان کو ہر فیسلٹی ہو، اور دوسرا ریجن جو ہے اس کے لوگ بیچارے پریشانی میں ہوں، ان کو کوئی فیسلٹی نہ ہو. تو اسی لیے جو ہے چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کسی ریجن میں کام کرتا ہے، اکثر پرائیویٹ سیکٹر ادارے جو ہیں وہ اربن ایریاز میں کام کرتے ہیں. جہاں تک ہندوستان کی پاپولیشن کا تعلق ہے، یہاں کی پاپولیشن جو زیادہ ہے وہ رورل پاپولیشن ہے. تو رورل پاپولیشن تک جو ہے پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کی ریچ نہیں، کیونکہ وہ آسانی سے اپنا کام انجام دینا چاہتے ہیں اور آرام سے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. وہ ہارڈ شپس میں جانا نہیں چاہتے، یا جو ہارڈ اینڈ ٹف علاقے ہیں وہاں جانا نہیں چاہتے. لیکن گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، پبلک سیکٹر کا تعلق جو ہے، وہ ذمہ دار ہیں. انہیں چاہے آسان جگہیں ہوں، چاہے مشکل جگہیں ہوں، چاہے گاؤں ہو یا دیہات ہو، چاہے شہر ہوں یا بڑے بڑے قصبے ہوں، ان کو ہر جگہ جو ہے پہنچنا ہے. تو اسی لیے پبلک سیکٹر پر زور دیا گیا کہ ہر ریجن جو ہے کنٹری کا، ہر علاقہ جو ہے، ہر جگہ یکساں سہولیات فراہم کی جائے. ان کو رہنے کی، کھانے پینے کی، تو تمام جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، میڈیکل فیسلٹیز ہیں، ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ہیں، فائنینشیل فیسلٹیز ہیں، ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں، روڈ فیسلٹیز ہیں، روڈ کنیکٹیوٹی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہر ریجن میں ہونی چاہیے. اسی لیے جو ہے پبلک سیکٹر کو بوسٹ کیا گیا، اس کو اہمیت دی گئی، اور اس کو ایک چینجنگ رول جو ہے پبلک سیکٹر کے حوالے کیا گیا، تاکہ یہ تمام کنٹری جو ہے اس میں ایک چینج لائے، اور جتنے بھی ریجنز کنٹری کے ہیں ان میں یکساں ترقی عمل میں لائے. اکنامیز آف اسکیل. اور اکنامیز آف اسکیل کی جہاں تک ہم بات کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے دیٹ جوڈیشس یوز آف اکنامی، جوڈیشس یوز آف فنڈس آف دی نیشن. جتنے بھی جو ہے جو فنڈس ہیں گورنمنٹ کے پاس، یہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. ان کا اچھا استعمال ہو، ان کا بروقت استعمال ہو، ان کا پراپر استعمال ہو، کہیں پر یہ فنڈس ضائع نہ ہو جائیں.
ان سے جو ہے اچھے اچھے نتیجے جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں. تو بیلنسڈ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز سے جو ہے لوگوں کی خدمت کی جائے اور اس سے جو ہے اچھے نتائج اخذ کیے جائیں. تو یہ پبلک سیکٹر کا ایک اور جو ہے اس کا چینجنگ رول ہے. اور چوتھا اس کا ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے لیے انڈیا جو ہے اٹ از اے ڈیولپنگ کنٹری. ابھی یہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کی جاتی تھی. ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جو امپورٹ کی جاتی ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہے. اپنی کنٹری میں ہم ان کو جو ہے اگا نہیں سکتے, پیدا نہیں کر سکتے. تو یہ بھی سوچا گیا کہ جن چیزوں کو ہم امپورٹ کرتے ہیں ان کے سبسٹیوٹس کم از کم, ان کے متبادل جو ہے ہم یہی اپنی کنٹری میں پیدا کر لیں. یہ رول بھی جو ہے پبلک سیکٹر اداروں کو سونپا گیا کہ وہ ایسے جو ہے ایسے ذخائر کھوج لیں, وہ ایسی ایکٹیویٹیز اپنی کنٹری کے اندر کریں کہ ہم کسی کے ماتحت نہ رہیں. جو باہر کی چیزیں ہمیں لانی پڑتی ہیں ان کا متبادل ہمیں اپنے ہی ملک میں پیدا ہو جائے تاکہ ہم اور کنٹریز کے ماتحت نہ رہیں, اور کنٹریز پر ہم ڈپینڈنٹ نہ رہیں. تو یہ ایک اور بات چینجنگ رول میں ہے پبلک سیکٹر کی. موبلائزیشن آف سرپلس. اب ایسی بات ہوتی ہے کہ سرپلس اس چیز کو بولتے ہیں جو ہماری یوز کے علاوہ ہے, چاہے یہ ہماری جو ہے پروڈکٹس ہوں, چاہے ہمارے جن چیزوں کی ہم پیداوار اپنے ملک میں کرتے ہیں. کہیں کہیں پر ہم گڈس کی بات کرتے ہیں, کہیں پر ہم گرینز کی بات کرتے ہیں, پیداوار جو ہمارے ملک میں ہو. تو کہیں کچھ لوگوں کے پاس سرپلس فنڈس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, جتنی ان کی منی جو ہے وہ انہوں نے یوز کر لی, اس کے بعد ان کے پاس کچھ اور پیسہ بچتا ہے, اس کو ہم سرپلس بتائیں. تو سرپلس جو ہے جو اپنی یوز کے علاوہ ہوتا ہے, بچت جس کو ہم بولتے ہیں. تو پبلک سیکٹر نے جو ہے ان لوگوں کو جن کے پاس, ان سیکٹرز کو جن کے پاس سرپلس فنڈز تھے یا سرپلس ریسورسز تھے, ان کو موبلائز کرنے کا پلیٹ فارم دیا, ان کو یوز میں لانے کی جو ہے وہ جو ہے ایک فیسلٹی پیدا کر دی, ادارے پیدا کر کے. تو ان کو یعنی کہ کام میں لانے کی جو آئیڈل ریسورسز تھے, سرپلس ریسورسز تھے, ان کو کام میں لایا. جگہ جگہ جا کر, گاؤں گاؤں جا کر یونٹس قائم کیے تاکہ جن لوگوں کے پاس سرپلس فنڈس ہیں, ریسورسز ہیں, ان کو موبلائز کیا جائے تاکہ اوور آل ترقی جو ہے وہ کنٹری میں ہو جائے. کوئی بیکار نہ رہے, کسی کے فنڈس جو ہیں, کسی کے ریسورسز جو ہیں وہ بیکار نہ رہے, وہ ضائع نہ ہو جائے. تو ان کو کام میں لانے کے لیے جو ہے پبلک سیکٹر کو ایک اچھی خاصی ذمہ داری سونپی گئی, اور پبلک سیکٹر جو ہے آج کل جو ہے ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایک بات اور ہے اس کی جو رول اس کا بنتا ہے, بیلنسنگ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ہم دیکھتے ہیں آج کل ملک میں جو ہے ایک پاپولیشن ایکسپلوژن ہے, ضروریات زندگی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. جب ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں گے وہ سب لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں. لہذا ڈیمانڈ جو ہے پاپولیشن کے ساتھ ساتھ, یا چینج آف فیشنز یا چینج آف ٹیسٹس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے ہیں, یا چینج آف بلیفس کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں. تو چونکہ پرائیویٹ سیکٹر بہت چھوٹا سیکٹر ہے, وہ تمام لوگوں کی اس نیڈس کو پورا نہیں کر سکتا, اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتا. تو اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جو ہے پبلک سیکٹر کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے تاکہ وہ ہر ایک کے پاس پہنچے, تاکہ یہ پبلک سیکٹر جو ہے ہر ایک جو اس ملک کا رہنے والا ہے اس کی جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کرے. اسی کو ہم بولتے ہیں بیلنسنگ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جو لوگوں کی ضروریات ہو تو اس کا یہ پبلک سیکٹر پورا کر سکے. کوئی ننگا نہ رہے, کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی علاج کے بغیر نہ مرے, کسی کو ٹرانسپورٹ کی پرابلم نہ رہے, کسی کو پینے کے پانی کی پرابلم نہ رہے, کسی کو بجلی کی پرابلم نہ رہے. تو اس طرح سے جو ہے اس طرح پبلک سیکٹر کا رول بنتا ہے کہ وہ ہر ایک آدمی جو ہے جس گلی میں ہے, جس کوچے میں ہے, جس ہیملیٹ میں رہتا ہے, وہاں پر جا کر ان کی خدمت کرے, ان کے آڑے آ جائے. تو ایک اور اس کا رول بنتا ہے ہیلپنگ ان سوشل چینج, ہیلپنگ ان سوشل چینج. تو نیچرلی یہ ہے جب ہر ایک آدمی کے پاس ہر کوئی فیسلٹی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, ہیلتھ بھی ہے,
بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، تو لائف سٹینڈارڈ جو ہے وہ جو ہے انسان کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس طرح سے سوشل لائف جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. نت نئے جو ہے جو ہے لوگوں کو نت نئی خدمات حاصل ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں چینج آ جاتا ہے، ان کی سہولیات میں جو ہے وہ چینج آ جاتا ہے. تو اس طرح سے سوشل لائف جو ہے اس کو چینج کرنے میں پبلک سیکٹر کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے. تو اس کا لاسٹ جو ہے ٹیکنگ اوور سکھ یونٹس. ٹیکنگ اوور سکھ یونٹس کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پبلک سیکٹر بہت پرانا ہے، اس کے یونٹس ہر جگہ لگے ہوئے تھے. تو کہیں کہیں اس کا ایک بہت بڑا رول بھی رہا، تو کہیں کہیں دور دراز علاقوں میں اس کے کچھ یونٹس جو تھے وہ کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، یعنی وہ ڈیفنکٹ ہو گئے، ان کا کام اچھا نہیں تھا. تو 1991 کے بعد جو چینجنگ رول دیا گیا پبلک سیکٹر کو، تو اس میں یہ بھی تھا کہ پبلک سیکٹر ان سکھ یونٹس کو، بیمار یونٹس کو جو اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر رہے ہیں، ان کو ٹیک اوور کرے گا اور ان کو جو ہے لائیو بنائے گا، ان میں ایک نئی جان جو ہے وہ بخشے گا. تو اس کا یہ بھی ایک چینجنگ رول ہے کہ وہ جو مردہ تھے اس کے یونٹس یا اس کے جو ہے کچھ جو اس کے اسٹیبلشمنٹس جو کام میں بہت پیچھے تھے، جو اچھی طرح سے نہیں چل رہے تھے، ان کو بھی جو ہے اب کام میں لایا گیا ہے. ان میں ایک نئی جان پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو فنکشنل بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے. وہ بھی اس پبلک سیکٹر کے چینجنگ رول میں شامل ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں سمجھتا ہوں اس آج کے لیسن میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نئے لیسن میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات